अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, हमारी जो आज की पर्सनैलिटी ऑफ द वीक है, उन्होंने दीन की तारुफ, औलिया किराम की तारुफ के हवाले से, उनकी करामात और मकामात के हवाले से 32 किताबें तहरीर की हैं, और जो उनकी सबसे ताज़ा तरीन तसनीफ़ है जिसे इंसाइक्लोपीडिया औलिया किराम का मकाम हासिल है, हैसियत हासिल है, वो 4700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हमारे आज की पर्सनैलिटी ऑफ द वीक है जनाब मकसूद अहमद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो ताज़ा तरीन तसनीफ है इंसाइक्लोपीडिया औलिया इकराम, ये कितने अरसे में आपने तहरीर की? पूरे 14 साल। और 14 साल ये नहीं कि दिन में काम किया, 20 घंटे काम। ये ख्याल आपको कैसे आया और इस सफर को तय करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? असल में इसका पस मंजर ये है कि मेरे वालिद गिरामी बजाते खुद एक शेख तरीकत थे, वो बचपन का एक माहौल मिला। फिर उनके एक पीर भाई थे हाफिज कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरी तरबियत की। उन्होंने भी मुझे 77 में हुक्म दिया भाई हमारे बुजुर्गों पर कोई काम किया जाए। तो मैंने फिर उस पर उनसे मादरत भी की, लेकिन हुक्म था। वो जब काम शुरू हुआ तो फिर ऐसा काम शुरू हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है 32 किताबें मुकम्मल कर चुका हूँ। और किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हैवी वेट है, छोटी छोटी किताबें नहीं है। तो ये 32 किताबें मुकम्मल कर चुका हूँ और दिन रात इसी काम में हूँ। गालिबन 99 के बाद मुझे याद नहीं है कि मैं रात को कभी सोया हूँ। सुबह फजर के बाद सोता हूँ 4 घंटे, उसके बाद फिर अपना काम शुरू हो जाता है। तो ये 20 घंटे रोजाना 14 साल तो इस पे लगे हैं। उससे पहले ये 97 से काम शुरू है और बस चल रहा है। ये जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक इंस्पायरेशन आपको मिली और आपको कहा गया कि आप इस पे लिखें, खुद आप क्या समझते हैं कि जो आपने अब तक काम किया है इसमें आपको जो खुद से फील होता है कि आप किस तरह से इसमें मगन रहे, और कोई आपको कभी दिल नहीं चाहा कि बहुत तवील अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुख्तसर कर देना चाहिए? असल में ये खुदा की तरफ से एक वजीयत होती है। इंसान, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े PhD स्कॉलर देखे, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, AA किया हुआ है, नहीं कर सके ये काम। ये अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे मुंतखब किया था, तो मैं इसमें लगा रहा। तो ये भी अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक होती है कि वो किसको अपने काम के लिए मुंतखब करता है। और कुरान करीम ने इसमें बड़ी खुली वजाहत किया, वजख्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, अल्लाह जिसको चाहे चुन ले और उससे काम ले लेते हैं। आपका बाई ताल्लुक कहाँ से है? वालिदैन का ताल्लुक जो है वो तो इंडिया से है, जिला सहारनपुर। और वैसे हम पिंडी चौक, बन्नी चौक में मेरी पैदाइश हुई है, यहीं पे वक्त गुजारा। उसके बाद 79 में हमने ये इलाका छोड़ के पिंडी का जो पुराना मशहूर चक्री रोड है, अब मौजूदा उसका नाम है रौसे आजम रोड, उस रोड पर वहाँ पे मदरसा बनाया। मेरे बुजुर्गों का वहीं पे दरबार भी है, वालिदान की रिहाइश भी वहीं है, तो वहीं पे सारा काम चल रहा है। मदरसा भी है, मस्जिद है, 5 टाइम की अजान, नमाज, जुमा, हर चीज वहाँ अदा की जाती है। अब तक आपने किन किन मौजूआत को तहरीर के लिए मुंतखब किया है? मैंने सबसे ज्यादा मौजू अपनाया है औलिया कामिलीन, और तकरीबन अपनी जिंदगी में 2000 के करीब औलिया अल्लाह पर लिख चुका हूँ, जिसमें से 1200 तो सिर्फ इस इंसाइक्लोपीडिया में है, बाकी दीगर किताबों में। इसके अलावा मैंने एक किताब लिखी थी सदाकत अहले सुन्नत, वो हमारे अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं, अकायद और नजरियात, उसके ऊपर वो किताब है, 400 सफ़े की। इसके अलावा एक किताब और है सिरातुस सालिकीन, वो भी अहले सुन्नत के एक मामूलात में जो हम ये काम करते हैं उसके दलाइल उसमें दिए हैं। वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुकम्मल है। इसमें एक किताब और है अखलाक साबरी फी इरफान बारी, ये मेरे वालिद गिरामी के पीर मुर्शिद हजरत शाह गुलाम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी लिखी किताब है, लेकिन वो थी कागजों पर, हाथ से लिखी, कलमी नुस्खा था। वो इंडिया से अब्बा जी लेकर आए थे, वो पढ़ा रहा, फिर मेरे हाथ में आया, पता नहीं किस वक्त में ये मंजूरी थी कि मैंने फिर उसको तरतीब दे के कंपोज करा के उसको भी अखलाक साबरी के नाम से छापा है। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने हासिल की है अपने वालिद गिरामी से, उसके बाद उनके पीर भाई हैं हाफिज कमरुद्दीन साहब, ये तरीकत की तालीम दी है, और हिफ्ज अपने वालिद साहब से किया, इब्तदाई किताबें उनसे पढ़ी हैं, और दौरा हदीस, दौरा तफसीर कुरान पाक जामा नईमिया गौसिया गुजरात से की है।
انسائکلوپیڈیا اولیاء اکرام کی جب آپ تصنیف تحریر کر رہے تھے تو آپ نے کہاں کہاں اس کے لیے سفر کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس پر یہ جو کام کیا تھا وہ کچھ ایسے ہی خیال نہیں تھا کوئی کہ اتنا لمبا کام کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں بزرگوں کو کچھ منظور تھا کہ مجھ سے یہ کام ایسا لیا گیا کہ وہ تقریباً میں نے 1000 صفحے پہ کام کر کے بند کر دیا. پھر دوبارہ اس عرصے بعد خیال آیا، پھر اس کو ترتیب دیا، پھر دماغ میں بات آئی ہے کہ یہ جو مکھی پہ مکھی مارنا، کسی کے کام کو دیکھ کے ویسے ہی کر لینا، یہ کوئی کام نہیں ہے، اس کی ترتیب اور جہت نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر میں نے اس کی فہرست میں جو جہت دی ہے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ بر اعظم ایشیا میں جتنی کتابیں چھپی ہیں اولیاء اللہ پر، اس سے بڑی کتاب اور اس ترتیب کی کتاب نہیں ہے. اب جہاں تک سفر کا تعلق ہے، میں نے الحمدللہ 22 آدمیوں کا قافلہ پورا لیا، ایک فلائنگ کوچ بک کی، اور پورے پنجاب کے مختلف درباروں پر جا کے وہاں کا وزٹ کیا اور ان لوگوں کو لیا. اس میں میری ترجیح ایک بات پہ زیادہ ہے. مثلاً داتا صاحب، لال شہباز قلندر اور برامام صاحب، ان جیسے بزرگوں کے تذکرے ہزاروں کتابوں میں مل جاتے ہیں، لیکن کچھ اولیاء کاملین ایسے ہیں جن کے فیض کے سمندر بہ رہے ہیں، ان کا ذکر کسی کتاب میں نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بزرگ چلے گئے، پیچھے اولاد نہ ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ تذکرہ نہیں. وہ پھر ہم نے اس کو وزٹ کیا، دیکھا، کچھ تاریخی کتابیں نکالی، اس کے بعد اس کو کام مکمل کیا. تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ دنیا داری سے دور ہو جاتے ہیں. کیا تصوف کے ساتھ دنیا داری نبھائی جا سکتی ہے؟ غلط ہے، یہ خیال ہی غلط ہے. تصوف ایک اپنی منزل ہے، وہ نہ دنیا داری میں حائل ہوتی ہے نہ شریعت سے ٹکراتی ہے. پہلی بات ہے ہم اس شریعت کو، اس تصوف کو مانتے ہی نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. اور تقریباً ہمارے 90% بزرگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا داری، عجائل داری، سنت رسول کے مطابق شادیاں کی، اولادیں ہوئی، شادیاں کی ان کی. کوئی ایسی بات نہیں. آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہے. اتنا مجھے پتا ہے جتنا یہ کام کیا ہے، اس پوری زندگی میں 77 سے لے کے اب تک جن بزرگوں کا کام کیا، اکثر بزرگ وہ ہیں جو رات کو خواب میں مجھے اپنا دیدار کرا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت غریب آدمی ہوں، غریب گھر کا بندہ ہوں. اسی کام کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے 4 مرتبہ میری حاضری، اور ایسے نظام بنتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ میری زندگی کے یادگار لمحات ہیں. کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی کھیل نہیں کھیلا، بالکل قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی کھیل مجھے نہیں آتا، نہ مجھے کسی کھیل کا پتہ ہے. میں نے گاڑی رکھی مجھے یہ بھی چلانی نہیں آتی. تو ان تمام چیزوں دور رہا. زندگی میں سب سے بہترین شغل میرا یہ ہے پڑھا اور پڑھایا ہے. اور پڑھانے کے بعد اب یہ ذوق ہے لکھنے کا. ابھی بھی عظمت رفقاء مصطفیٰ کے نام سے ایک کتاب جاری ہے، وہ میری 35ویں کتاب ہے. ایک کام کرتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، طبیعت اطمینان نہیں کرتی، پھر دوبارہ اس کو دہراتا ہوں. میں نے اس معاملے میں کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. جو چیز اپنے آپ کو اچھی نہیں لگی میں نے اس کو لوگوں کو لیے نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں میرا کام دن بدن آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے کس عمر سے لکھنا شروع کیا؟ تقریباً میری 22-23 سال عمر ہوگی. آپ کو بچپن سے ہی کچھ ادب سے لگاؤ تھا، شوق تھا؟ بچپن سے قرآن حفظ کیا ہے، پڑھا ہے، اور اسکول پڑھتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر مدرسے میں چلے گئے، وہاں پہ درس نظامی پورا کیا. وہ کورس مکمل کرنے کے بعد مسجدوں میں امام اور خطابت. آپ نے اتنے جو ادب کی تصنیف تخلیق کی، اس میں کن کن بزرگوں سے رہنمائی حاصل کی آپ نے؟ ہاں، اس میں میری رہنمائی کرنے والے سب سے پہلے صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب ہیں. پاکستان کے بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، پوری دنیا میں ان کی خطابت کا جادو جاگ رہا ہے. انہوں نے سب سے پہلے میری رہنمائی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ
وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حافظ قمر الدین صاحب نے کہا تھا، تو ان کی وجہ سے ہم نے کام شروع کیا، لیکن پھر حوصلہ افزائی جو کی ہے وہ ابو بکر صاحب نے کی ہے۔ اس کے بعد پیر سید شبیر حسین گیلانی صاحب میرے استاد ہیں اس کام میں، میرے ہر کام کو وہ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیر شبیر صاحب پورے شریف علیہ، وہ بھی میرے ساتھ معاون رہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے علاقہ بزرگوں کا نام لوں گا تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے یہ، اور یہ ان تمام دوستوں اور بزرگوں کے تعاون سے ہی سارا کام مکمل ہوا ہے، ورنہ اکیلے آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ طریقت کے جو تمام 12 سلاسل ہیں وہ کس طرح سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ خطہ برصغیر کا جو ہے اس میں جتنی بھی تعلیم ہے یہ اولیاء کاملین کی ہے، اور اولیاء کاملین کی وجہ سے ہی ہم لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے اجداد مسلمان ہوئے، اور آج ہم مسلمان ہیں تو انہی کے فیضان سے مسلمان ہیں۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بد امنی ہے، بے سکونی ہے، آپ تصوف کی روشنی میں، اولیاء اکرام کی تعلیم کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہے؟ ان بزرگان دین سے جب سے ہم نے تعلق توڑا اور نسبت ختم کی، اس وقت کے بعد ہم بیداری کا شکار ہو گئے، بد امنی کا شکار ہو گئے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو بزرگ چلے گئے ہیں، ان کی اولادیں جو آگے ہیں، یا جو لوگوں کو جو جاننا بھی چاہتے ہیں اس طرف، تصوف کی طرف، اولیاء کرام کی طرف، ان کو کیسے پتہ چلے کہ یہ لوگ واقعی وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے؟ کیونکہ اس وقت جس طرح آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جعلی عامل ہیں، جعلی مولوی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے زیادہ لوگوں کو دور کیا ہے، ڈرا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جعلی عمل، جعلی پیر، میں لفظ جعلی پیر کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جو ان کو پیر کہتا میں سمجھتا ہوں وہ بھی جاہل ہے۔ پیر ہو اور اس کے پاس طریقت کا اور شریعت کا رستہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ عامل جو ہے ان کا ایک اب تک کاروبار ہے، یہ وہ اپنی دو روٹی سیدھی کرنے کے چکر میں بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے پہچان کریں لوگوں کی؟ عوام ایک عام بندہ کیسے پہچاننے کے لیے ان کی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ایک نہیں لاکھوں کتابیں ہیں دنیا میں۔ بہت سارے لوگوں نے کام کیا تصوف پہ، بڑا پیغام دیا انہوں نے۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لکھنے پڑھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، یا وہ طلب نہیں ہے جو سچی وہ طلب نہیں رہی۔ جب آپ نے یہ تحریر کیا انسائکلوپیڈیا اولیاء اکرام کا، تو کس ولی اللہ سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ جو اولیاء کاملین تمام متاثر کن ہیں، سب نے ہی بڑا کام کیا، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عجیب سا واقعہ ہے یہ۔ جب میں نے اولیاء پٹوار لکھی، خطہ پٹوار کے، اب یہ ایک الگ بات ہے، پٹوار میں بڑے بڑے قابل لوگ پڑے ہیں، بڑے بڑے فاضل لوگ پڑے ہیں، ہم انڈیا کے مہاجر ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی کہ ہم نے ان بزرگوں کو لکھنا شروع کیا۔ جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو میں سوچتا رہا، یار میں غریب آدمی ہوں، مارکیٹنگ میری کوئی نہیں ہے، بک سینٹر میرا کوئی نہیں ہے، تو اس کو کیسے چلائیں گے ہم؟ تو رات کو خواب میں دیکھتا ہوں حضرت بابا جی صاحب دریا شریف والے، عبد الغفور نام ہے ان کا، ان کو بابا جی صاحب کہتے ہیں، ایک بزرگ کرم شریف میں ہیں خواجہ محمد احسن، میرے والد گرامی حافظ صاحب جن کا میں پرورتا ہوں، حافظ قمر الدین نام ہے ان کا۔ اس سمے کے 8 بزرگ تھے جو میرے سامنے کھڑے ہیں اور کتاب کو سینے سے یوں لگایا ہوا، کہا بیٹا تمہاری کتاب قبول ہو چکی ہے۔ اب قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اولیاء پٹوار 3 مرتبہ چھایا ہو چکی ہے میری زندگی میں۔ تو یہ متاثر کن لوگ تو یہی تھے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بعض جگہ پہ لکھتے ہوئے کچھ تذکرے لوگ بنا کے بھیجتے ہیں نا، تو اولادیں اپنے بابا کے بارے میں، والد کے بارے میں، دادا کے بارے میں کچھ غلط بیانی یا ایسا کام، اللہ گواہ ہے کہ قلم چلتا ہوا رک جاتا ہے۔ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کافی دیر کے بعد سوچ کے مراقبہ کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے ابھی تک یہی توفیق دی ہے کہ جو دل کو اچھی لگی بات، جس کو ذہن نے قبول کیا، اس کو ہم نے لکھا۔ اس میں کسی قسم کی یہ بھی ایک میری ہے کہ موجودہ شجاع کے نشین حضرات، ان کا میں ذکر ضرور دیتا ہوں کہ بھئی ان کے بعد آج کل موجودہ فلاں دربار میں فلاں شجاع کے نشین صاحب بیٹھے ہیں، تاکہ ان کا تعارف بھی زندہ ہو جائے۔ اپنے عرصے سے آپ اس سے وابستہ ہیں اور ایک بہت زیادہ ایک
بہت احتیاط کا کام ہے اولیاء کرام کے بارے میں لکھنا، تو اس کے لیے کس طرح کی چیزوں سے دور رہنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا، باطن کی، نفس کی، یہ سفر کیسے طے کیا آپ نے؟ بچپن سے جس بندے کو ایک ماحول ملا وہ کہاں جائے گا؟ میرے گھر کا ماحول ہی یہی ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ میرا چھوٹا سا پوتا ہے اتنا سا، وہ بھی نعت رسول پڑھتا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا ہے. ہمارے تو بچپن سے یہ چیزیں ودیت ہوئی ہیں، اور یہ پاکیزگی اور طہارت اور ادب و احترام، شرم و حیا، یہ ہمارے ورثے میں ہے. میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ جو لوگ طریقت کے دامن سے وابستہ ہیں وہ لوگ نہ گمراہی کا شکار ہوئے، نہ بے حیا ہوئے، نہ بے ادب ہوئے، وہ آج تک اپنی منزلوں پر گامزن ہیں اور قائم ہیں. اور منزل پہ گامزن رہنے والے لوگ ہی کسی منزل پہ پہنچ جایا کرتے ہیں. آپ اتنے مصروف رہتے ہیں اپنے کام میں، کبھی کوئی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ کوئی فارغ وقت نہیں. مجھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنے کمرے کے علاوہ، اپنی لائبریری کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی نکاح میں گیا، شادی میں گیا، واپس آنے کے بعد میں گھر میں بھی نہیں جاتا، لائبریری کے اندر. بیٹیوں نے، گھر والوں نے کو بات کرتی ہوں، وہ نیچے آئیں گے، جو کہنا کہہ دیں گے، جو سننا سن جائیں گے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں اوپر گھر والوں کے پاس جاؤں. مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے. نیچے میری لائبریری ہے، اوپر رہائش ہے، میں نہیں جاتا اوپر. آپ کے بچوں میں سے کوئی ہے کسی کو اس طرح کا شوق ہے لکھنے کا؟ 2 بیٹے خدا نے دیے، دونوں ہی عالم دین ہیں. اور میرے استاد جو ہیں مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دام برکاتہ العالیہ، انہی کے پاس یہ پڑھ رہے ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے. زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو؟ تمام خواہشیں رب نے پوری کی ہیں. اب بن مانگے دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں تھا. جو اس کے کرم کی بات ہے، دل میں خیال آتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. ابھی کیا لکھ رہے ہیں؟ آج کل میں شان صدیق اکبر لکھتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے پر بھی کافی لے دے ہوئی ہے. افضلیت صدیق اکبر پہ، پھر خلافت صدیق اکبر پہ، وہ انشاءاللہ ایک درمیانہ سا ماحول بنا کے انشاءاللہ اس کو مارکیٹ میں. بہت شکریہ مقصود احمد صابری صاحب، آپ نے ہم سے اتنی اچھی اور خوبصورت باتیں شیئر کی. میں آپ سے مشکور ہوں، آپ نے دعوت دی، بلایا. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی آف دا ویک. افشا ملک کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.